अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विज़िट टू ताइफ। आए इसकी डिटेल्स देखते हैं। हमने अपनी तरफ से इसका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइटल रखा है द इल्यूमिनेटेड जर्नी टू ताइफ, मुबारक सफ़र ताइफ की तरफ, जो अ जियोग्राफिकल एंड स्पिरिचुअल मैपिंग ऑफ प्रोफाउंड अर्थली सॉरो एंड कॉस्मिक वैलिडेशन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत परेशान थे। ईयर ऑफ सॉरो भी अभी अभी गुज़रा था और पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी प्रीचिंग में सक्सेस जैसी वो चाहते थे उस तरह से नहीं मिल रही थी, तो उन्होंने ताइफ का सफ़र किया। आंसर लिखते हुए हम सबसे पहले बताएंगे कि ये जो 619 AD है ये 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है और इसे बहुत मुश्किल साल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा जाता है, इसीलिए इसको ईयर ऑफ ग्रीफ भी कहते हैं। दो तरह के हम यहाँ पे बैकग्राउंड्स लिख रहे हैं। नंबर वन, द प्रॉफिट लॉस्ट बोथ हिज अंकल अबू तालिब एंड हिज बिलवड वाइफ खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा, और पब्लिक हॉस्टिलिटी, एक तरफ ये नुकसान हो गया ज़ाती तौर पे, और पब्लिक हॉस्टिलिटी के बारे में क्या हुआ है कि फॉलोइंग अबू तालिब्स डेथ मक्का's elite intensified attacks and even young children hurled dust and insults at the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात इतने बुरे हो गए हैं, इतने ख़राब हो गए हैं, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ट्रू प्रोटेक्टर थे हज़रत अबू तालिब वो अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो बिल्कुल बच्चों के लेवल के लोग भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मट्टी फेंकते हैं और उनको बुरा भला कहते हैं। तो पब्लिक हॉस्टिलिटी इस लेवल पे पहुंच गई है। फीलिंग होपलेस अबाउट मक्का, एक्सेप्टिंग हिज मैसेज, a quiet departure became the only strategic path forward। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि मक्का क्योंकि बिल्कुल एक बंजर इलाका साबित हो रहा है इस्लाम के पैगाम के लिए, तो उन्हें किसी और जगह सफ़र करना चाहिए, जो उन्होंने ताइफ की तरफ फिर खामोशी से एक दिन ये सफ़र किया। ताइफ का ये सफ़र किसी भी लिहाज से आसान नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में रहते हैं, मक्का से ताइफ 130 किलोमीटर दूर है। डिपार्चर मेड क्वाइटली टू अवॉइड अपोजिशन फ्राम द कुरैश, खामोशी से ये सफ़र शुरू किया गया ताकि कुरैश को भी इसकी ख़बर ना हो, और साथ देने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके उस ज़माने में मुँह बोले बेटे ज़ैद इब्न हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु, जो पहले एक ग़ुलाम थे, पर अल्लाह के नबी ने ना सिर्फ उनको आज़ाद कर दिया बल्कि पैगम्बर उन्हें अपना मुँह बोला बेटा भी कहते थे। ये उनके साथ हैं और डेस्टिनेशन है उनकी ताइफ, जहाँ पे सिर्फ मकसद ये है कि लोग इस्लाम की बात सुन लें। इस जर्नी की डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले हमें समझने के लिए सिर्फ ये भी समझ लेना चाहिए, आंसर में लिखना तो चलें इतना शायद ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर देखना चाहिए कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ को ही क्यों चूज़ किया है। तो याद रखें बच्चों के ताइफ सबसे करीब तरीन शहर था। ताइफ बहुत लोग आते जाते भी रहते थे और बाकी सब लोगों के भी, कुरैश के भी वहाँ पे रिलेशनशिप्स थे, रिलेटिव्स वहाँ रहते थे। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल अंकल्स कुछ यहाँ रहते थे ताइफ में। तो ताइफ एक बेटर चॉइस थी और उनके लोगों को एक तरह से मक्की लोग पहले से जानते भी थे, तो ये तो खैर एक रीज़न थी जिसकी वजह से ताइफ को चुना, और वहाँ पे पैदल सफ़र करके भी पहुँचा ही जा सकता था कुछ दिनों में। तो बहरहाल जब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने सबसे पहले फ़ैसला किया कि मुझे ताइफ में जो कबीला रहता है बनु सकीफ़, इसके लीडर्स के साथ मिलना चाहिए। तो ये 3 लीडर्स हैं, अब्द यलील, मसूद और हबीब। इनके साथ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात की है, लेकिन उन्होंने भी रसूलुल्लाह के मैसेज को रिजेक्ट किया, और फिर पैगम्बर ने उनको वो दरख्वास्त की, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप ना तो अपने शहर के लोगों को बताएं अपनी रिजेक्शन के बारे में, और ना ही मेरी प्रेजेंस के बारे में कुरैश को कोई ख़बर दें, ताकि अगर मैं कुछ दिन रह के यहाँ प्रीचिंग करना चाहूँ तो उसमें मुझे कोई मुश्किल ना हो। इन तीनों लोगों से आगे बढ़ने से पहले ज़रा इनके रिस्पॉन्सेज भी चेक कर लें कि इन्होंने किन लफ्ज़ों में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैसेज को रिजेक्ट किया। अब्द यलील जो पहला शख्स था इन तीनों भाइयों में से, इसने कहा इफ़ अल्लाह हैज़ चोज़न यू एज अ प्रॉफिट देन आई शिल टेयर द कवर ऑफ बैतुल्लाह। बहुत ही इंसल्टिंग और मॉकिंग टोन थी उसकी, इसने इस तरह से रिजेक्ट किया। मसूद इनमें से एक भाई था, उसका भी जो डिसमिसल था, रिजेक्शन का तरीका था, बड़ा एरोगेंट था। उसने कहा डिड अल्लाह फाइंड नो एल्स टू मेक अ प्रॉफिट, नो वन एल्स टू मेक अ प्रॉफिट,
یعنی آپ کے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں ملا جس کو وہ پیغمبر بناتا خدا. حبیب نے کیا کہا؟ حبیب کا آنسر جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ اور بڑا انٹیلیجنٹ آنسر ہے، لیکن اگین وہی بات کہ جب اللہ نے کسی کو ہدایت نہ دینی ہو تو انٹیلیجنس بھی آپ کے اگینسٹ کام کرتی ہے. حبیب کے الفاظ پہ غور کریں. آئی ڈو ناٹ لائک ٹو ٹاک ٹو یو سنس اف یو آر دا ٹرو پروفیٹ then it will be very dangerous for me to reject you. On the other hand, if you are a liar, then a noble man like me does not like to talk to a liar. تو اب اس نے ایسی دونوں کنڈیشنز اپنے اوپر لگا لیں، اور یہ سیمنگلی انٹیلیجنٹ آنسر ہے باقی دونوں بھائیوں سے، لیکن اصل میں یہ بھی ریجیکشن کا ہی ایک شیڈ ہے. تو بہرحال ان سے فارغ ہو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر کی طرف بڑھے جہاں انہوں نے اپنی پریچنگ کا آغاز کیا. اس اسکرین پہ بچوں ہم آپ کو ایک ہی جگہ پہ چار سارٹ آف سٹیجز ہیں، چار سٹیپس میں اللہ کے نبی کا سٹے گزرا طائف میں. تو سٹیپ 1 کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی میٹنگ تو لیڈر سے کی جو زیادہ فروٹفل نہیں ہوئی، تو پھر پبلک پریچنگ سٹارٹ کر دی ویئر دا پروفٹ اسٹیڈ سیورل ڈیز. اللہ کے نبی خاص طور پہ بعض کتابوں میں مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ 10 دن ہیں، پیغمبر 10 دن وہاں رہے. اس دوران کچھ لوگوں نے ان کی تبلیغ سے وہ متاثر بھی ہوئے، اور ان کے اس متاثر ہونے کی ہی وجہ سے، جیسے مکہ میں غریب لوگ بہت جلد متاثر ہو گئے تھے اس پیغام سے، اسلام کے پیغام سے. اسلام ایکویلٹی کی بات کرتا تھا، رائٹس کی بات کرتا تھا. تو اسی چیز نے وہاں کے لیڈرز کو اور غصہ دلایا جو اور دوسرے انفلوئنشل لوگ تھے. اب نمبر 2 اسٹیپ کے طور پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پریچنگ کے ساتھ کیا ہوا کہ وہاں کے جو لیڈرز تھے انفلوئنشل لوگ، leaders utilized notorious youths to scare him away. انہوں نے جو نوجوان اوباش قسم کے لڑکے تھے، آوارہ قسم کے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ ان کو خوفزدہ کریں. اب سٹیپ 3 پہ یہ تو آلریڈی برے ٹائپ کے نوجوان لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا؟ the physical toll being youths threw stones and ridiculed him. Zaid ibn Harisa attempted to protect him but the prophet was badly injured, blood filling his shoes. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، وہ اتنے زخمی ہو گئے کہ سر پہ لگنے والے پتھروں کی وجہ سے جو خون بہتا رہا، اس خون سے ان کے جوتے بھر گئے. تو اس حد تک تشدد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے اور وہاں کے ینگ اوباش قسم کے آوارہ لڑکوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے تنگ کیا، تو اسی دوران ان پہ سنگ باری بھی ہوتی رہی، پتھر وہ لوگ پھینکنے لگے. اور پھر انہی سے بچنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ میں پناہ لی. تو اگلا قصہ جو طائف کے واقعے میں آ رہا ہے وہ اس باغ کی کہانی ہے، تو وہ اب سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کی غرض سے شہر سے باہر نکل کے ایک باغ میں پناہ لی جو عتبہ اور شیبہ کو بلانگ کرتا ہے. عتبہ شیبہ وہی مکی کفار ہیں جو مکہ میں رہتے تھے. اس باغ میں پناہ لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک لمبی دعا کرتے ہیں، اور اس میں انہیں اپنی حالت بتاتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی راہ میں کوشش کر رہے تھے لیکن لوگوں نے ان کے ساتھ کتنا برا کیا اور اتنا زخمی کر دیا. تو پیغمبر کی یہ دعا بڑی پراثر ہے، بہت وائز ہے. آپ بھی سنیں، یہ سارا ریفرنس لکھنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ دعا کا ذکر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کرتے ہیں. ہم یہاں سے شروع کریں. Lest your anger should descend upon me or your displeasure light upon me, I need only your pleasure and satisfaction, since only you enable me to do good and avoid evil. There is no power and no might except in you. تو پہلے اللہ کے نبی اللہ کی بہت سی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف آپ ہی ہیں جن کی خوشی مجھے چاہیے اور جن کی خوشی کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. پھر اللہ کے نبی اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں اور ان الفاظ میں کہتے ہیں As long as you are not angry with me, I do not care about it. Your favor is simply great for me. I seek refuge in the light of your countenance, by which all darkness is dispelled and every affair of the world and the next is set right. یہ بھی خدا کی تعریف ہی ہے، اور اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا کمپلیٹ ریلائنس اللہ پہ ہی ہے. وہ اگر ان سے ناراض نہیں ہے تو وہ کسی دنیا کی تکلیف کے بارے میں پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ نے پہلے ہی پیغمبر پہ بہت نعمتیں کی ہیں.
دی کنفیشن آف ولنریبلٹی. اب پیغمبر اپنے بارے میں بتاتے ہیں, اللہ کو درخواست کرتے ہیں, آئی کمپلین ٹو یو اباؤٹ مائی ویکنیس, resourcelessness and humiliation before the people. You are the most merciful, you are the Lord of the weak, and you are my Lord and Master too. To whom will you assign my affairs? To a stranger who bears ill will, or an enemy given power over me? اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس طرح کی شکستہ حالت کو, جس میں وہ اتنے غریب الوطن ہو گئے, اپنے شہر کو چھوڑ کے یہاں پہنچے اور زخمی ہو گئے, اللہ کے نبی ان الفاظ میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اب یہ باغ ہی جو عتبہ اور شیبہ جس کے اونرز ہیں, دی ماسٹرز, دی گارڈن اونرز عتبہ اینڈ شیبہ ابن ربیعہ, ٹک پٹی آن دا انجرڈ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر کو وہ ان کے کزن ہی ہیں, اور جب انہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے محمد آئے ہیں یہاں طائف چل کر, اور اتنے ان کے ساتھ برے حالات و واقعات پیش آئے ہیں, تو ان کو ان پہ رحم آ جاتا ہے. They sent him grapes through their Christian slave Addas. وہ اپنے ایک عیسائی غلام اداس کے ذریعے ان کے لیے کچھ انگور اور کھجوریں بھجواتے ہیں. یہاں پہ اب کیا ہوتا ہے, before eating the grapes, یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوا ہے اور یہ لکھنا اس آنسر میں ضروری ہے. Before eating the grapes, the Prophet ﷺ recited in the name of Allah, the most gracious, the most merciful, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی پڑھتے ہیں وہ انگور کھانے سے پہلے. تو عداس اس پہ بڑا حیران ہوتا ہے, یہ جو غلام ہے عیسائی غلام. Surprised Addas remarked, the people of this land do not recite this dua. کہ اس علاقے میں رہنے والے لوگ وہ حیران ہو کر رسول اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کے لوگ تو یہ دعا نہیں پڑھتے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی حیرانگی کے جواب میں اس سے پوچھتے ہیں where do you come from and what is your religion. تو پیغمبر پوچھتے ہیں اگر تم یہ سوال پوچھ رہے ہو تو تم کس جگہ کے رہنے والے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے. تو عداس اس کا جواب دیتا I am a Christian and I come from a city called Nineveh. تو وہ بتاتا ہے کہ میں ایک کرسچن ہوں اور میں نینوا سے آیا ہوں. تو پروفیٹ سے کہتے ہیں you are from the city of Yunus ibn Matta. عداس اب آگے سے حیران ہو کے پوچھتا ہے how do you know Yunus ibn Matta. یونس ابن متا ایک پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ کے زمانے کے. تو پروفٹ اب اس کو جواب دے کے مزید حیران کرتے ہیں اور کہتے ہیں he is my brother, I am a prophet and he was a prophet too. پیغمبر مانتے ہیں کہ میں بھی ایک نبی ہوں اور وہ بھی ایک نبی تھے یونس ابن متا, تو وہ میرے بھائی ہیں. یہ واقعہ اس میں بہت سارے لیسنز ہیں. ایک یہ بات, یہ بہت ٹچنگ قسم کی سٹوری ہے کہ یونس ابن متا کو ماننے والے, جونا جن کو انگلش میں کہتے ہیں, ان کو ماننے والا ایک عیسائی ہے جو کسی طرح سلیو بن گیا, اور سلیو بن کے وہ پہنچا اپنے بنیادی علاقے یعنی بیسک ٹیریٹری جہاں پہ یہ لوگ رہتے تھے یونس ابن متا وغیرہ کے علاقے, تو یہی جروزلم, پیلسٹائن, جارڈن وغیرہ ہیں. تو وہاں سے وہ بندہ نکلا ہے, سیریا اس کا نیا نام تھا اس علاقے کا, نینوا کا, شام کے قریب کے علاقے. تو یہاں پہ عداس ریکگنائزز a profound hidden truth connecting his homeland to this stranger in this garden. اور اچانک سے عداس کو اپنی زندگی میں جن پیغمبر کو وہ جانتا ہے being a Christian, ان کے حوالے سے وہ ایک اور شخص سے ملتا ہے, اور اس شخص کے ساتھ بھی ویسے ہی حالات پیش آئے ہیں جیسے عیسائیوں کے اپنے مذہب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش آئے تھے. اور ہمیں بھی قرآنک سٹوریز کے تھرو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی اس زمانے کے یہودیوں نے بہت ظلم کیے. تو اس بات پہ ریئیکشن اب عداس کا کیا ہے کہ overcame by this unseen connection, عداس began kissing the prophet's hands. اس کو بہت یہ پروفاؤنڈ ایکسپیرینس لگا ہے, وہ بہت ایموشنلی کنیکٹ کر گیا اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اس نے ان کے ہاتھوں کو کس کرنا شروع کیا. تو جب واپس وہ اپنے ماسٹرز کے پاس گیا, when Utbah and Shayba asked their slave, what was the matter with you, تم یہ کیوں کر رہے تھے, یعنی کیوں کس کر رہے تھے پیغمبر کے ہینڈز کو. تو عداس replied, he told me something which only a prophet can tell. So عداس اپنی جیسی بھی اس کی زندگی تھی, جتنی بھی مشکل تھی, اس کے باوجود اس نے پیغمبر کی سچائی کو پہچان لیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اس باغ والے سٹے کے بعد طائف سے نکلے, اور ان کی پہلی منزل کرن منازل ایک جگہ تھی, وہاں وہ رکے جہاں پہ اللہ کی طرف سے فرشتے ان سے ملاقات کے لیے حضرت جبرائیل کے ساتھ پہاڑوں کا ایک فرشتہ آیا. اور پھر اس سے اگلی منزل ان کی نخلا ویلی تھی جو مکہ کے ہی قریب تھی, جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی تہجد کی نماز ادا کی، اور یہاں دونوں جگہ پہ بھی 2 واقعات ہوئے جو آپ لکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کرن منازل پہنچے تو وہاں پہ بادل آ گئے جنہوں نے ان پہ سایہ کیا، اور حضرت جبرائیل اپنے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو ساتھ لے کے آئے، اور جبرائیل نے اب کیا آفر کیا، یہ بھی ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے جو آپ یہاں لکھیں گے بھی۔ دیز پیپل آر ویری کرول، جبرائیل اب کہہ رہے ہیں پیغمبر کو، The angel of mountains is with me too. If you like, this angel will crush the city between the 2 mountains. یعنی طائف کے لوگوں کے بارے میں اللہ کی ایک آفر لے کے یہ دونوں فرشتے پیغمبر کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ یہ لوگ بہت ظالم تھے، تو اگر آپ چاہیں تو یہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے یہ طائف شہر کو پہاڑوں کے درمیان کرش کر دے گا۔ But the prophet said, No, I hope that Allah will bring forth people from their future generations who will worship Allah alone, associating nothing with him. اتنا برا سلوک ہونے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی امید کا اظہار کیا اور ایک طرح سے طائف کے لوگوں کے لیے دعا کی، جو آگے چل کے 9H میں قبول بھی ہو گئی اور طائف کے لوگ مسلمان ہوئے۔ طائف کا ایکسپیرینس یہاں پہ ختم ہوا۔ اس کے آگے ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے جو اللہ کے نبی کی رات کی نماز یا تہجد کی نماز کے وقت پیش آیا، لیکن انسیڈنٹ آف طائف کو ختم کرتے ہوئے آپ یہ لکھیں گے کہ یہ پیغمبر کے لیے کتنا مشکل تھا۔ پیغمبر اس کو ہیویسٹ ڈے کہا کرتے تھے۔ ایئرز لیٹر recognizing the immense trials of his life, Aisha asked the Prophet a definitive question. اور کوشچن کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ Was there any day harder on you than the day of Battle of Uhud? بیٹل آف احد پہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت برا دن ایک آیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہوئے تھے اور انکانشیس اسٹیٹ میں بھی چلے گئے تھے۔ یہ رومر بھی پھیل گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس دن سے ملا کے حضرت عائشہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا اس سے برا بھی کوئی دن تھا آپ کی زندگی میں؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا یس، the day of preaching Islam in Taif was the most difficult day. تو پیغمبر بھی اس دن کو بہت مشکل سے یاد کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے پچھلی اسکرین پہ دیکھا کہ اللہ کے نبی نے طائف کے اس ظلم کو، طائف کے لوگوں کے اس ظلم کو معاف فرمایا اور باقاعدہ ان کے لیے دعا بھی کی۔ کیمبرج کی مارکنگ سکیمز کے مطابق عام طور پہ تو بچہ یہی سمجھتا ہے کہ جب پیغمبر طائف چلے گئے، وہاں پریچنگ کی، وہاں مشکلیں فیس کیں، لوگوں نے تشدد کیا، وہ وہاں سے باہر نکلے گا، اس باغ میں گئے، وہاں پہ عداس کا واقعہ لکھیں اور باہر آئیں، اور پھر یہ فرشتوں قصہ لکھنے کے بعد یہ واقعہ مکمل ہو گیا۔ لیکن کچھ مارکنگ سکیمز ایسی بھی ہیں کیمبرج کی جن میں اس واقعے کا جو نخلا ویلی میں پیش آ رہا ہے اس کا بھی ذکر ہے، کیونکہ یہ بالکل اس سے ایڈجیسنٹ واقعہ، اور پیغمبر ابھی بھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے، یعنی وہ اس کو تاریخی اعتبار سے طائف کی ہی کنٹینیویشن سمجھتے ہیں۔ تو یہ واقعہ کیا ہے، یہ ہو کہاں رہا ہے؟ ڈسپائٹ پینفل انجریز اینڈ ایکسٹریم فٹیگ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم performed a lengthy tahajjud salah upon reaching Nakhla Valley near Makkah. He was entirely unaware of his audience. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا کہ اس وقت ان کے ارد گرد اور کون لوگ ہیں، کیونکہ انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو سورہ جن میں یہ واقعہ پھر بیان ہو رہا ہے سے، یہ ایگزیکٹ ریفرنس ہے قرآن کی سورہ جن کا، آیت 1 سے 15 تک۔ Say it has been revealed to me that a group of jinn listened to this Quran. Then they said to their community, we have heard a wonderful recitation of the Quran. It guides to the right path. Hence we have believed in it and we shall never join any partners in worship with Allah. یہ جو جنات کے ساتھ بچوں جو واقعہ پیش آیا ہے، اسی واقعے کی وجہ سے ہمیں ایک اور کمپیریزن کرنے کا موقع ملتا ہے کہ جو ظاہری طور پہ دنیا تھی، فزیکل ورلڈ تھا جو نظر آ رہا تھا، وہاں کیا ہو رہا تھا کہ مکہ ایک شہر تھا جہاں پہ اللہ کے نبی رہتے تھے، اس مکہ نے کیا کیا؟ ریجیکٹڈ اینڈ اٹیکڈ بائی دی قریش ایلیٹ۔ یہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، ریجیکٹ کیا گیا، ان پہ حملے کیے گئے۔ طائف لیڈرز نے کیا کیا؟ یہ بھی وہ نظر آنے والی دنیا ہے۔ اگنورڈ اینڈ ماکڈ بائی عبد یلیل مسعود اینڈ حبیب، اینڈ دین طائف's public physically stoned and driven out by notorious youths. وہاں کے آوارہ لڑکوں نے ان پہ تشدد کیا، پتھر پھینکے، لیڈرز نے ان کو برا بھلا کہا۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی مدد کرنے والی وہ دنیا جو نظر نہیں آ رہی، اور کچھ ایسے بھی فیکٹرز دنیا میں ایٹ پلے ہوتے ہیں جن کو ہم بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو نظر نہیں آ رہے تو دیکھیں وہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ گارڈن میں کیسا واقعہ ہو رہا ہے جب عداس آتا ہے،
کہیں کا رہنے والا ایک کرسچن شخص ہے، وہ پیغمبر کو پہچان لیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ قرن منازل پہ کیا ہوتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر کو ان کی دعا کو قبول کر کے فوراً ان کے پاس فرشتے بھیجتا ہے، اللہ کے اوپر بادلوں کے سائے کرتا ہے، ان سے اللہ آفر کرتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو جن لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ابھی ہم انہیں کرش کر دیتے ہیں، لیکن تب بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور پھر نخلا ویلی میں جہاں کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ جن آتے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں موجود تھے فزیکل ہیومن بینگز، ان کو اللہ کا یہ پیغام نہیں پہنچا، لیکن نہ نظر آنے والے جنوں تک یہ ہدایت پہنچ گئی اور انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو یہ بھی ایک کمپیریزن ہمیں اس کویسچن میں نظر آ رہا ہے۔ کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے ہم سورہ احقاف کی ان آیات کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ The jinn immediately became callers to their own people. O our people, obey Allah's caller and believe in him. Allah will forgive you some of your sins and will save you from a painful torment. The Prophet ﷺ would later visit groups of jinn to impart teachings. ایک تو یہ اینڈ ہے، یہ کنکلوژن آپ کر سکتے ہیں کہ جنوں کے ساتھ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا انٹریکشن رہا، اور دوسری طرف آپ اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں what Aisha recognized as the most difficult day was in truth a profound cosmic victory. The Prophet's choice of mercy over destruction at Qaran Manazil ensured not just the survival of Taif but planted the exact seeds that would blossom into generations of worshippers. The journey stands as the ultimate testament to his steadfast compassion. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانوں کے لیے محبت اس واقعے کے بعد بالکل کھلی طرح ثابت ہو گئی کہ اتنی مشکل اور اتنے ظلم کے بعد بھی اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا ہی کی۔ تو انہی الفاظ میں اب اس کو کنکلوڈ کریں گے۔ آئیں بچوں اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کویسچنز آئے ہیں اور ان کو کیسے اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے۔ ان کویسچنز کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے، جو ہمیشہ ہم ہر ویڈیو کے آخر میں کرتے ہیں۔ ویسے یہ فیمس کویسچن ہے لیکن اس پہ بھی کوئی بہت زیادہ کویسچنس تو نہیں ہے، لیکن بہرحال 4 دفعہ یہ کویسچن آ چکا ہے۔ سمر 2014 میں کویسچن تھا ڈسکرائب دی ایونٹس آف دا پروفٹس وزٹ ٹو طائف۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں تھے، سیدھا ایونٹ پوچھا تھا، آپ نے ایونٹ پورے کا پورا لکھنا ہے۔ 2017 میں کویسچن آیا ونٹرز میں the prophet went to Taif to teach the people there about one God. Write about his experience of this event. Again simple question, there is no change needed. جو ابھی ایونٹ آپ نے سنا ہے یہ سارے کا سارا مختلف ڈیٹیلز کے ساتھ آپ لکھ دیں گے۔ سمر 20 میں کویسچن آیا the prophet صلی اللہ علیہ وسلم went to spread Islam in Taif. Write about the background and details of this event. اس دفعہ بیک گراؤنڈ اور ڈیٹیلز کا لفظ استعمال کر کے تھوڑا سا اسے چینج کیا، لیکن اگین it seems more relevant to be quoting the same details whatever we were already discussing. تو ان 2 لفظوں سے بھی کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔ ونٹر 23 میں آخری دفعہ یہ کویسچن آیا describe the events relating to the prophet's efforts to spread Islam in Taif. اگین یہی والا واقعہ ہے، پورے کا پورا لکھیں گے۔ قرن منازل کا قصہ اور نخلا ویلی میں جنات سے ملاقات کا قصہ بھی پورا کریں گے، تو یہ سوال پورا ہو جائے گا۔ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں تو دیکھیں پہلا حصہ جو ہے وہ کانٹیکسٹ اور سیٹنگ کا ہے کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، طائف جانے کا فیصلہ کیوں ہوا، یہ سورو کیا تھا اور اس میں مکنز کیا کر رہے تھے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آپ یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ طائف کے لیڈرز کے بارے میں لکھیں گے، عبد علیل مسعود و حبیب وغیرہ کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کہا، کس طرح سے ریجیکٹ کیا، اور پھر انہوں نے بعد میں وہاں کے لوگوں کو بھی پریشرائز کیا اور کہا کہ رسول اللہ کے ساتھ برا سلوک کریں، جس کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار زخمی ہونے کے بعد ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ ہے، یہاں پہ عداس ان سے ملتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر اینڈ میں قرن منازل کا قصہ اور نخلا کا قصہ آپ لکھیں گے اور کنکلوڈ کر دیں گے۔ تو 4 حصے اس سوال کے یوں برابر تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سوال بھی مکمل ہوا، یہ بھی ایک ایزی کویسچن ہے، سارٹ آف پاپولر کویسچن بھی ہے، اور اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے کہ یہ قصہ تقریباً تمام مسلمان بچے اپنی بہت چھوٹی سی عمر سے سنتے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کو پریکٹس کریں، یاد کریں اور لکھیں، اور اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔